अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपना सेशन शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल आदियात में हम शुरू का हिस्सा कवर करते हुए आयत नंबर 7 में भी पिछली क्लास में अपना टॉपिक कवर करके आए हैं, जिसमें हमने देखा था कि इंसान के ऊपर कौन कौन गवाह है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और यकीनन इंसान इस पर खुद गवाह है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर आप सूरत के हवाले से देखें तो अल्लाह ताला यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी नाशुक्री पर, अपनी डिसलॉयल्टी पर जो वो रब के साथ करता है, इस पर खुद गवाह है। अगर होलिस्टिक मफहूम में देखा जाए तो इंसान अपने ऊपर खुद शाहिद है, यानी इंसान अपने जितने भी आमाल करता है या तो वो उसके हक में क़यामत के दिन गवाही देंगे या वो उसके ख़िलाफ़ क़यामत के दिन गवाही देंगे। हमने लास्ट सेशन से इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ समझा है कि आयत नंबर 7 ये बताती है इंसान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा विटनेस होगा वो खुद उसका अपना नफ्स, उसका दिल होगा। आपने कई मरतबा ये जुमला सुना होगा कि इंसान का दिल झूठ नहीं बोलता है, एंड इट्स अ वेरी क्लियर फैक्ट। जब भी अक्सर और बेशतर स्कॉलर्स कहा करते थे कि जब आप किसी काम के बारे में सोच रहे हों कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो जो सबसे पहला ख्याल हिट करता है या किसी अमल को करने के बाद आप अच्छा या बुरा जो सबसे पहले फील करते हैं, स्कॉलर्स के मुताबिक वो आपकी सबसे ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और आप उस झगड़े के बाद जब उस इंसान से अलहदा होते हैं और आप चंद लम्हों का पॉन्डर रिफ्लेक्शन करते हैं, तो जो सबसे पहला ख्याल आपके दिल को हिट करता है, स्कॉलर्स उलमा के नज़दीक वो ख्याल, चाहे वो ये ख्याल भी आए कि मुझे इतना लाउड नहीं होना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे चीखना नहीं चाहिए था, चाहे वो इनमें से कोई ख्याल आए, स्कॉलर्स के नज़दीक वो सच्चा ख्याल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पहला ख्याल आपके दिल को जो हिट करता है वो सच्चा पुरखुलूस ख्याल होता है, इसलिए कि इंसान का दिल झूठ नहीं बोलता है। इंसान क़यामत के दिन खुद अपने लिए सबसे बड़ी विटनेस होगा। आपके ख़िलाफ़ कटहरे में खड़ा होकर बोलने वाला खुद आपका अपना नफ्स होगा। और अब आपको ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि क्योंकि दिल झूठी गवाही नहीं देता, क्योंकि दिल जानता है कि कहाँ-कहाँ ख़ामी और कहाँ-कहाँ कमज़ोरी है, तो इंसान को चाहिए कि अपने दिल पर वर्किंग करे। इसीलिए आज इंशाअल्लाह हम व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद के हवाले से अपने दिलों को प्यूरिफ़ाई करने की एक छोटी-सी कोशिश करेंगे, ताकि हम अल्लाह के कलाम के थ्रू जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, जब इंसान अपने इल्म के हम जहाँ-जहाँ अपने रब की नाशुक्री करते हैं, उसमें अल्लाह के सामने या बंदों के सामने कुछ भी जस्टिफिकेशंस, दलाइल, एक्सक्यूज़ेस देती रहे, दिल जानता है। बाज़ औक़ात आप ज़ुबान से कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन दिल जानता है
کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے یہ جو ایک آیت سورت عادیات میں دی ہے کہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے یا خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کتنا ڈس لائل ہے. اسکالرس کے نزدیک یہ قرآن کا ایک کلاسیکل آرگیومنٹ ہے، ایک جس کو آپ کہتی ہیں نا ایک شاندار دلیل دینے کا انداز ہے. قرآن جہاں فلوسافیکل کانسیپٹس بتاتا ہے، بالکل قرآن بتاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ چیز اب تک سمجھ نہیں آئی تو اس کو سمجھیں کہ قرآن فلوسافیکل کانسیپٹ بھی دیتا ہے، لیکن قرآن صرف فلوسافیکل کانسیپٹس، فلوسافیکل آرگیومنٹس سے خود کو پروف نہیں کرتا. قرآن کا امپیکٹ جو میجر ہے، یعنی جس کو آپ کہتی ہیں نا کہ قرآن مینلی کہاں امپیکٹ کرتا ہے، قرآن انسان کو ڈیپ انسائیڈ امپیکٹ کرتا ہے. قرآن آپ کے دل پر اثر کرتا ہے. سورۃ العادیات ہے چھوٹی سی سورت، مکی سورت، لیکن سورۃ العادیات کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس نے ارلی مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. جو آج بھی مسلمان اگر پڑھیں اور سوچ سمجھ کر ریفلیکشنز کے ساتھ پڑھیں تو سورۃ العادیات انسان کو ڈیپ ریفلیکشنز کی طرف لے کر جاتی ہے. اس صورت میں آپ کو کوئی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ نہیں نظر آتا ہے کہ 7 آسمان کے لیئرز تھے اور اس کے اندر جو تھا وہ گیس کمپوزیشن یہ تھا اور اس کے بعد گیس کمپوزیشن میں یہ ڈسٹربنس ہوئی، پھر یہ بلاسٹ ہوا، پھر یہ لیئر ڈیولپ ہوئی. نتھنگ لائک دس. اس میں نہ کوئی سائنٹیفک فینومینا ہے اس صورت میں، نہ کوئی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے کہ اللہ کا پروف ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، کیا اللہ کے لیے امپیریکل وٹنسز لائی جا سکتی ہیں یا نہیں لائی جا سکتی. سورۃ العادیات از ویری سمپل ان اٹس ورڈنگس. اور شروع میں جب میں نے اس صورت کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بعض ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے رکھے ہیں جو باقی جگہ قرآن میں نہیں آئے. تو کوئی لاجیکل آرگیومنٹس، کوئی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ آپ کو یہاں پر فلوسافیکل ڈسکورس، ایبسٹریکٹ ڈسکشن کچھ بھی نہیں ملتی ہے. نتھنگ لائک دس. یہاں پر بالکل سیدھی بات ہے، جس کا دل صاف ہوگا اس کو چیزیں واضح نظر آئیں گی. بعض اوقات ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے، چیزیں بالکل سادہ سی سمپل سی ہوتی ہیں. صرف اگر دل صاف نہیں ہوتے نا تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے پہ اور ان پر سے فوگ ہٹانے میں دیر لگ جاتی ہے. یہ صورت صرف ایک چیز بتا رہی ہے، انسان اپنے نفس پر، انسان اپنی عقل پر، انسان اپنے عمل پر، انسان اپنی پوری ایگزسٹنس پر سب سے بڑا خود وٹنس ہے. اور یہ وہی انسان اس کی سیریسنس برداشت کر سکتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہوگا. اس صورت کا میسج بھی اس انسان کو سمجھ آئے گا جو اس قرآن کے ساتھ اپنے پورے پرخلوص دل کو سامنے رکھ کر بیٹھے گا. ورنہ قرآن برستا رہے اور کوئی فائدہ نہ ہو عین ممکن ہے. آپ نے اپنے گارڈن کے اوپر پوری جو ہے وہ پیراشوٹ کی شیٹ بچھا دی اور بارش خوب برسی خوب برسی خوب برسی، لیکن آپ کے گارڈن کے اوپر پیراشوٹ شیٹ تھی تو وہ آپ کی گارڈن کی گراس تک پانی نہیں پہنچے گا، بس آپ نے کور کر دیا. اٹس ناٹ لائک کہ اس ایریا پر بارش نہیں برسی، بارش برسی تھی لیکن وہاں ہنڈرنس تھی ایسی جس کی وجہ سے گراس تک بارش نہیں پہنچ سکی. سیم از دا کیس ود اس، ود آر ہارٹس. جب ہم اپنے دلوں کے اوپر غفلت کے، گناہوں کے، کبھی ایروگنس کے، کبھی شو آف کے، کبھی ریا کے کورز چڑھا لیتے ہیں تو قرآن تو سن رہے ہوتے ہیں، قرآن تو برس رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہوتا. تو بہت سیدھی سادی صورت ہے لیکن اس کے میسیجز کلاسیکل اسکالرس کے نزدیک بہت گہرے ہیں، بہت دل کے اندر اترنے والے ہیں، اور وہی انسان ان کے میسیجز کو محسوس کر سکتا ہے جس کا دل اخلاص کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اہمیت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. قرآن کی خوبی ہے اٹ اسپیکس ٹو دا ڈیپلی روٹڈ نیچر آف ہیومن بینگ. آپ کی فطرت کو ایڈریس کرتا ہے. آپ کہتی ہیں نا کہ یہ چیز مجھے بہت اپیل کر رہی ہے. سو اف سم تھنگ از اپیلنگ یو، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از ٹچنگ یور ہارٹ. کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، دا سم تھنگ از افیکٹنگ یور ہارٹ. کوئی چیز آپ کو دکھ دے رہی ہے،
something is affecting your heart, where your happiness lies basically. It's not in your eyes, it's not in your hands, it's not in your nose, it's not in your ears. Happiness lies within, आपके दिल के अंदर होती है. सारे इमोशंस आपके between your brain and heart travel करते रहते हैं. These are the two mediums जहाँ पर आपके सारे इमोशंस ट्रैवल करते हैं. तो इंसान का अपना नफ्स, इंसान की अपनी एग्जिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये इम्पोर्टेंस सूरतुल आदियात ने मेंशन की है जब इंसान को खुद शाहिद बना दिया. देखें, एक लफ्ज होता है अरबी जुबान में शाहिद, यहाँ ये नहीं आया व इन्नहु अला ज़ालिका लशाहिद. आ सकता था, जाहिर है जिनको ग्रामर आती है उनको ये बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है, लेकिन मैं समझाने की एक बिल्कुल ईजी एफर्ट कर रही हूँ. दो अल्फाज आते हैं अरबी जुबान में, शाहिद और शहीद. The हरूफ असलिया, the root words and the basic crux letters, शीन हा दाल सेम हैं, but the pattern, these are different. शाहिद होगा simple witness, कोई भी गवाही देने वाला. one time गवाही देने वाला, maybe. two time गवाही देने वाला, maybe. three time गवाही देने वाला, maybe. शाहिद. But शहीद is a kind of a witness जो बड़ा डिटेल के साथ ऑब्जर्व करने के बाद कॉन्स्टेंटली विटनेस बन जाए. मेरे हाथ पांव, मेरा नफ्स, मेरा कल्ब, मेरा दिल कॉन्स्टेंट विटनेस है. आपका दिल जिस वक्त आप अपने एडल्टहुड में आ जाते हैं, जब आपको प्यूबर्टी हिट कर जाती है, जब आपको अक्ल का एक इंटीग्रेशन नज़र आना शुरू हो जाता है, तो अब आपको दिल की कैफियत कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ महसूस होने लगती है. आपका दिल आपको गाइडेंस दे रहा होता है. इसलिए आपके पास एक अल्लाह ने एक ऐसी ऑर्गन की शक्ल में चीज़ दे दी है जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करती है. इंसान का दिल कुरान की इफ़ेक्टिवनेस महसूस करता है. अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है. अल्लाह का ज़िक्र जाता कहाँ है? It's not penetrating in my eyes, it's penetrating directly through my eyes into my heart, through my intellect into my heart. So ये दिलों की शिफा है, ये सीनों की शिफा है, ये आपके दिल को गवाह बना रही होती है, क्योंकि ये दिल को इम्पैक्ट करती है, नेचर को इम्पैक्ट करती है. तो इंसान का दिल इस शरिया स्पेल इम्पैक्ट हार्मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कल्ब की कैफियत कुरान के साथ जोड़ूं. और मुझे हमेशा यही डेफिनेशन जो है ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में नज़र आती है कि अल्लाह ने इंसान को दिल ऐसा दिया है जो नंबर 1 एक शरिया कंप्लाइंट स्पेल को महसूस कर सकता है, उस स्पेल की हार्मनी को एब्जॉर्ब कर सकता है. और ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये खूबी शामिल है कि जब भी अल्लाह की बात, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह की किताब के अहकामात इस दिल के सामने लाए जाते हैं, ये एक हार्मनी फील करता है, एब्जॉर्ब करने लग जाता है. सूरह 3 हम सबको आती है. कैसे कुरान अपनी एक आयत से दूसरी कुरान की आयत से कनेक्टेड है. दिस इज़ द ब्यूटी जो आपको नज़र आती है. आपका कल्ब इज़ अ स्पिरिचुअल विटनेस. और कुरान कहने को सूरतुल आदियात में कह रहा है कि इंसान सबसे बड़ा खुद विटनेस है. सूरत 3 आपको क्या कहती है? आप पढ़ती हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम. मतलब है कि अल्लाह ने यकीनन इंसान को बेहतरीन साख्त पर, बेहतरीन मोल्ड पर क्रिएट किया है. क्या मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर मोल्ड किया है? हमारा लॉक ऑन होता है ना फिजिकल चीज़ों के ऊपर. हम मटीरियलिस्टिक अप्रोच के लोग हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादार लोग हैं. हमारा सारा फोकस जो है वो मटीरियल पर जाता है. और शैतान ने इस डैज़लिंग दुनिया को ऐसे हमारे सामने रखा हुआ है कि हमें और कोई चीज़ अपील ही नहीं करती है सिवाय इसके कि बस दुनिया, दुनिया और दुनिया. तो जब हम सूरत 3 की ये आयत भी पढ़ते हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हम कहते हैं हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को कितना फिजिकल परफेक्शन के साथ बनाया है. अल्लाह ने इंसान को कितनी अच्छी आंखें दी हैं, बाल दिए हैं, फिर स्किन कॉम्प्लेक्शन दिया है. हमारा लॉक ऑन सारा इन चीज़ों पर हो जाता है. अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर बनाया. फ़ुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन.
پھر اسی انسان کو رددناہو، اسی انسان کو لویسٹ آف دا لویسٹ کر دیا. یہاں انڈرسٹوڈ ہے سوائے ان کے جو ایمان لانے والے تھے. اللہ نے بنایا سب انسانوں کو بہترین ساخت پر، پھر جو ایمان نہیں لائے وہ رددناہ اسفل سافلین ہو گئے. تو احسن تقویم کیا ہے؟ دس از، تقویم کہتے ہیں ٹو اسٹریٹن سم تھنگ، کسی چیز کو بالکل نائسلی پرفیکٹ ڈیزائن کر دینا جس میں کروکیڈنس نہیں ہوتی ہے. دس از تقویم. کوئی چیز جو اپنے پراپر شیپ پر بالکل مولڈ ہو جاتی ہے اس کو تقویم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے، وداؤٹ کروکیڈنس بنایا گیا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ بنایا ہے؟ اس کام کے لیے پرفیکٹ بنایا ہے جو اس انسان سے کام لینا تھا، یا اس انسان کو جو کام کرنا تھا اس کے لیے اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے. اینڈ وٹ ورک دیٹ پرسن اور ہیومن ہیز ٹو ڈو. سورت عادیات بتا رہی ہے کہ انسان کو کرنا کیا ہے جس کے لیے اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے. انسان کو رب کی لائلٹی اڈاپٹ کرنی ہے. آپ اور میں پرفیکٹ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار اور وفادار بن جائیں. دیٹس the ریزن. مجھے انسان بنایا کیوں ہے؟ آپ کہیں اس لیے کہ میں بہت اچھی مخلوق بن سکتی تھی. مجھے انسان کیوں بنایا؟ بس اللہ کی مرضی. میں انسان کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ میرا جو یسٹ تھا، جو میرا خمیر تھا وہ بہتر تھا چمپینزی کے مقابلے میں. ساری ایکسپلینیشنز ایک طرف. مجھے انسان بنایا گیا ہے اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں اپنے رب کی فرما برداری، لائلٹی اڈاپٹ کر لوں. مجھے رب کی شکر گزاری اپنانے کے لیے پرفیکٹ بنایا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم از ایکچولی کنیکٹڈ ود سورت عادیات، جس میں یہ لنک بن رہا ہے کہ اللہ نے اس حقیقت تک انسان کو لانا تھا کہ وہ رب کا ناشکرا نہ ہو جب بھی اس کو پرفیکٹ باڈی، پرفیکٹ مائنڈ، پرفیکٹ اسپرچل اویئرنیس دی گئی ہے تاکہ وہ رب کی حقیقت پہچان سکے. ہم دنیا کے ہر ایسپیکٹ کو جان جائیں، ہم دنیا کا ہر علم جان جائیں، ہم دنیا کے ہر بڑے سے بڑے معاملے کو ہارنیس کر لیں، ہم دنیا کی ہر لگژری اپنے گھر میں لے کر آ جائیں، لیکن دل اللہ سے کنیکٹڈ نہ ہو. We don't actually know the know-how of human being, why we are here. جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب ہے. مٹا کر اپنی ہستی کو، اب کانسٹنٹ اپنے آپ کو ایک زندگی کے اس سے ہٹ کے اپنی جستجو کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں. اپنی ہستی کو ایک طرف اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کو ایک طرف رکھنا، دس از ریکوائرڈ. اور اس کے لیے انسان کا دل پیور ہونا بہت ضروری ہے. پھر یہ دل وٹنس بنتا ہے انسان کے حق میں. انسان سب سے بڑا اپنے دل کو اپنے حق میں یا اپنے خلاف گواہی دیتا ہوا دیکھے گا. قرآن نے جہاں سورۃ العادیات میں انسان کے بہترین گواہ ہونے کی بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال پر بہترین گواہ ہے، وہاں سورۃ التین میں اس انسان کی ساخت کے بارے میں جب بتایا ہے تو قرآن کی آیات کی آپ کو آپس میں کنیکٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اللہ نے اس انسان کے قلب کو ایک صلاحیت دی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچ پہچاننے کی صلاحیت دی ہے. یہ قلب ایک ریکوائرمنٹ رکھتا ہے، اس میں ایک وائڈ ہے جہاں پر ایک ڈیوائن پریزنس کی یرننگ کانسٹنٹلی رہتی ہے. دس از اے نیچرل انکلینیشن. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ. دس از ود دا اسپیشی آف ہومو سیپینز، ہیومن بینگس، کہ ہر انسان اپنے اندر ایک وائڈ محسوس کرتا ہے. دیکھیں ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن میں کئی دفعہ ہم نے ریپیٹ کی ہے، سورۃ البقرہ میں آتی ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنے میں شدید ہوتے ہیں ایمان والے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کسی سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جس نے اس وائڈ کو فل کر لیا جو کہ انٹینس محبت ہے ایک ڈیوائن پریزنس کے ساتھ، پھر آٹومیٹیکلی وہ اور انسانوں کے ساتھ جب محبت کرتا ہے انسان تو وہاں پر اس کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا. وہ اپنی ہر چیز کو، ہر ایسپیکٹ کو پراپر کمپارٹمنٹ میں رکھتا ہے. اور آپ کے قلب کو یہ صلاحیت دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتی،
لیکن اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، آپ کے دل میں یہ صلاحیت موجود ہے. اور یہ دل میں صلاحیت کیوں آتی ہے؟ Now you have an answer. آپ کے دل کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیوں بنا دیا؟ اس میں رب کی محبت آ سکتی ہے. وہ رب جو صرف اور صرف نور ہے، اس کی محبت اس کے اندر آتی ہے. ہر وہ محبت اس کے اندر آ سکتی ہے جو محبت اس رب کے دائرے کے دیے ہوئے پیرافریز کے اندر اندر ہوتی ہے. بیکاز اس قلب کا اصل پورے کا پورا ایسنس اس کے روحانی ایگزسٹنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہماری روح اس کے اندر رہتی ہے، اور یہ روح ہوتی ہے اصل میں جو ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے صوفیزم پر کتابیں پڑھی ہوں گی. سو صوفیزم از ناٹ کمپلیٹلی رانگ. ہاں، کچھ لیٹسٹ کانسیپٹس ایسے آئے صوفیزم میں جس نے صوفیزم کے بہت سالڈ پلرز کو ہلا دیا، اور ان کانسیپٹ کو جس میں تزکیۃ النفس کی بہت اچھی بات تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا. In a Sufism, they define قلب in two categories. وہ کہتے ہیں ایک ہمارا فزیکل ہارٹ ہے اور ایک ہمارا اسپرچل ہارٹ ہے. فزیکل ہارٹ کو وہ ہماری جو انیٹمی ہے جس میں ہمارے ایک دل کے اندر ہارٹ میں 4 چیمبرز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں that's a separate thing. This does not have to do anything. جیسے آپ کہیں کہ کسی انسان کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، سو کارڈیک اریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی روح کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. This is happening with the physical heart. Simultaneously, we have one spiritual heart. And this spiritual heart is actually the same thing جس کو آپ روح بولتے ہیں. اصل میں اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنے والا قلب وہ spiritual heart ہوتا ہے، وہ روح ہوتی ہے جو اللہ کی پریزنس کو، اس کے محبت اور اس کے رحمت کے اینگل کو محسوس کر لیتی ہے، جو اس رب کی دی ہوئی عطاؤں اور میریکلز کو ایکسپیرینس کرتی ہے. میں آپ سے کہوں کہ کین یو ڈیفائن دو مرتبہ سنا اور وہ آپ کے دل کو بہت اثر کیا. اب وہ جو آپ کے اوپر ایک کیفیت آئی کہ جس میں آپ شاید کئی منٹ، شاید ہو سکتا ہے کئی گھنٹے ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں تھے کہ جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واٹس ہیپننگ ود یو. میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ اپنی اس کیفیت کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ تو آپ میں سے زیادہ تر خواتین یہ کہیں گی کہ میں نے کچھ فیل ضرور کیا تھا بٹ آئی کین ناٹ ڈسکرائب اٹ. یہ وہ کیفیت ہے جو کہ بالکل جینوئن کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو کہ آپ کے لیے ایک اسپرچل وٹنس ہے کہ آپ کی روح نے اللہ کی طاقت، اللہ کی معرفت، اللہ کی رحمت کو ایکسپیرینس کیا ہے، ڈیوائن پریزنس کو ایکسپیرینس کیا ہے، بیکاز یہ ڈسکرائبیبل نہیں ہوتا ہے. تو یہ آیت نمبر 7 میں انسان کا خود کی گواہی میں شہید ہونا، گواہ بن جانا، وٹنس بن جانا، یہ ایک بہت بڑا قرآن کا فلسفہ ہے، ایک بڑا مقام ہے جو انسان کو بلندی دیتا ہے. آپ کا قلب اتنا اہم ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس قلب سے پوچھے گا کہ اس بندے نے جو اعمال کیے تھے اس میں کہاں کہاں خرابی اور کہاں کہاں اس کے اندر صرف اخلاص تھا. آپ خود اپنے اعمال پر شہید ہوں گی. وہ جو پہلی مرتبہ قرآن پڑھنے کی فیلنگز تھیں، وہ جو رمضان کی کسی رات میں آپ کو دعا مانگتے ہوئے ایک کیفیت آئی، وہ جو کبھی آج بھی تہجد پڑھتے ہوئے بس ایک آپ کو احساس آتا ہے اور اس کے بعد آپ سے نہ قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ آپ سے رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، نہ آپ سے سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ برسٹ آؤٹ کر جائیں گی اور روتے ہوئے پوری نماز پڑھیں گی، اور پھر دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتی ہیں and you literally just crash down کہ بس اللہ آپ ہیں اور میں ہوں، اور میری یہ مشکلات ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، اللہ حل کر دے. وہ جو کیفیت ہوتی ہے آپ اس میں سے کچھ بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے. بٹ قیامت کے دن آپ کا دل آپ کی ان تمام کیفیات کو ڈسکرائب کرنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ آ جائے گا. تو اسکالرس کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہہ کے انسان کو وٹنس بنایا ہے، جس اسپرچل وٹنس پر اللہ تعالیٰ انسان کو لائے ہیں، اللہ نے اصل میں انسان کا مقام بلند کر دیا ہے، اس کو ایلیویٹ کیا ہے، اس کو ویلیو دی ہے. انسان کی روح ہوگی جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی. آپ کی روح، یاد رکھیں، ہر ایک کی روح نیک ہے، روح کسی کی بد نہیں ہوتی ہے.
یہ تو ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم کبھی بدی کی طرف دیکھتے ہیں موو ہوتا ہوا، کبھی اگر ہم اس کے اوپر ورکنگ کر لیں، اس کو ہارنس کر لیں، اس کو گائیڈ کر دیں، اس کو ٹیم کر دیں، تو یہی نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا انسان کی روح صرف نیک ہوتی ہے، سو دیٹس اے ویری پلین آنسر. جی ہاں، ہر انسان کی روح نیک ہوتی ہے. اللہ نے روح کو بنایا ہی ایسے ہے، وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ وہ رائچسنس کی طرف اٹریکشن محسوس کرتی ہے. گڈ کنڈکٹ اس کو اپیل کرتا ہے. اس روح کو اچھائی کو فگر آؤٹ کرنے کی صلاحیت دی گئی. دس از اسپرچل وٹنس. آپ اپنے اوپر خود گواہ ہیں. سو ایک اینگل تھا قیامت کے دن گواہی کا، کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر میرے نفس کو میرے خلاف کھڑا کر دیں گے، یا وہ میرے حق میں بولے گا یا وہ میرے اگینسٹ بولے گا. یہ لاسٹ کلاس کا ہمارا ڈسکشن تھا جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کیا تھا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ وہاں پر ہم اپنے خلاف خود ہوں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف بولیں گے. ایک وہ اینگل تھا. بٹ ابھی تو ہم دنیا میں موجود ہیں، ابھی ہم حیات ہیں، ابھی ہم زندگی جی رہے ہیں. تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان کس چیز پر گواہ ہے؟ آپ کی اسپرچل ایگزسٹنس از اے وٹنس فار یو اور اگینسٹ یو کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں. آپ کی روح اگر زندہ ہے اس دنیا میں تو وہ آپ کو ہر نیکی کی طرف اٹریکشن دلائے گی، ہر اچھے کام کی طرف، ہر گڈ کنڈکٹ کی طرف آپ کو پش کرے گی. اور اگر آپ کی روح بیمار ہے، بیمار کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو اس کے رب کے کلام سے نہیں جوڑتے. اگر یہ روح بیمار ہے تو پھر یہ روح آپ کو گائیڈ نہیں کر پاتی ہے. تو روح کو اچھائی کو فگر آؤٹ کرنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے. جب بھی اس روح کے کانوں پر ڈیوائن لا زندگی کا رب کے دیے ہوئے وحی کے کلمات گزرتے ہیں، اس روح کو فلفلمنٹ ملنے لگ جاتی ہے. یہ نرچر کرتی ہے، اس کی صلاحیت بڑھتی ہے، اس کو قرآن اپیل کرتا ہے، اس کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں نا دل بدل گیا. میں گئی تھی قرآن سننے کے لیے، یا میرے کان پر کسی کی آواز قرآن والی آئی، مجھے نہیں پتا، بس میرا دل بدل گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کی آواز نہیں آپ کا دل بدل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو آپ کی روح تک پینیٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ آواز صرف ایک میڈیم ہوتی ہے، ذریعہ بنتی ہے. ادروائز جس چیز نے آپ کے دل کو بدلا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ کا کلام آپ کی روح تک آتا ہے. سو وین ایور یو ول فیل سم ریئلی ریئلی انٹینس فیلنگ ان یور ہارٹ کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں نیکی کروں، وہ موقع بہت پریشیس ہوتا ہے. اپنے آپ کو نیکسٹ ٹائم بتائیے گا جس وقت آپ کو یہ فیلنگز آئیں، اس کا مطلب ہے آپ کی روح اس وقت زندہ ہے، قرآن سے کہیں جا کر جڑی ہے، کوئی اللہ کے کلام کی بات اس تک پہنچی ہے اور اس نے رب کی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کیا ہے. بہت پریشیس فیلنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کا نیکی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، گناہ چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. ہر وہ انسان جس کی زندگی میں گناہ تھے اور وہ اس وقت گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، یا وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے دل ہی دل میں کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، وہ بہت قیمتی لمحہ ہے. اس قیمتی لمحے کو کئی دفعہ محسوس کریں اور اس کو محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وہ وقت ہے جب میری روح اللہ کی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کر رہی ہے. شاید آپ اس کو الفاظ میں ڈسکرائب نہ کر سکیں، بٹ یو کین فیل اٹ. آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو قلب کے اندر ہمیں روح عطا کر دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے سورۃ العادیات سورۃ 3 کی اس آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. ایک اور مجھے اس وقت آیت یاد آ رہی ہے. I would really like to connect it like this. پھر میں آگے چلی جاؤں گی. سورت بیکاز ہے سب اما پارا کی صورتیں تو ہمیں زیادہ تر یاد بھی ہوتی ہیں اور ہم نماز میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. سورت شمس مکی صورت ہے، اما پارا میں آتی ہے. ایک صورت ایسی ہے جس میں شروع میں 11 اقسام القرآن قسمیں آئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ بات بیان کرنا چاہ رہے تھے. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں بھی نفس کی بات آئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس کا تقوی اور اس کا فجور یعنی اس کی فیئرنس اور اس کی وکڈنس، اس کی رائچیسنس اور اس کی ڈس اوبیڈینس دونوں دے دیے ہیں۔ اللہ نے نفس کو بنایا کیسا ہے؟ اللہ نے نفس کو بنایا سموتھ ہے، پھر اس کو دو راستے دکھا دیے ہیں۔ اب انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ روح کا راستہ اپناتا ہے یا وہ نفس کا راستہ اپناتا ہے۔ اللہ نے گواہ بنا دیا ہے آپ کو کہ اب آپ کی چوائس ہے، روح دے دی اور عقل دے دی، کس کو آگے رکھیں گے، کون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گا۔ جس کو احساس رہے کہ اس کے نفس کی گواہی اس کی فیور یا اس کے اگینسٹ ہوگی، سوچیں بھلا وہ انسان غفلت میں جا سکتا ہے؟ قد افلح من تزکاہا وقد خاب من دساہا، سورۃ شمس میں آتا ہے۔ انڈیڈ وہ انسان الٹیمیٹلی سکسیسفل ہے من تزکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ دس دساہا از اے بیوٹیفل ورڈ۔ یہ آپ کے اگینسٹ کیوں گواہی دے گا؟ آپ نے اپنی روح کو لٹرلی بری کر دیا، بریڈ الائیو۔ وہ جو عرب کے بعض قبیلے تھے اور جو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو بیٹیوں کو اپنے لیے ایک تہمت سمجھا کرتے تھے، وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی بریڈ الائیو کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی تھی، دسا کا لفظ وہی آتا تھا، دا سیم دسا کا لفظ دال سین کے ساتھ جو سورۃ شمس میں آیا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ نفس کہہ رہا تھا، روح کہہ رہی تھی یہ بات غلط ہے، مت کہو ایسے، مگر آپ کہتی گئیں، کوئی عمل غلط تھا، گناہ کا تھا، آپ کرتی گئیں، تو آپ نے اپنی روح کو تھپک تھپک کر سلا دیا، اس کو آپ نے ویک کر دیا، اس کی انرجی آپ نے ڈرین کر دی۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ اس دساہا کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان اپنی روح کو دفنا دیتا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اس روح کو نرچر کرتا ہے۔ تو انسان کو شہید بنایا گیا ہے خود پر، تاکہ انسان اپنے آس پاس کے انسانوں کے لیے بھی بینیفیشل ہو جائے۔ قرآن کے مطابق اس کیفیت تک ہر ایک کو آنا ہے۔ کس کیفیت تک؟ کہ آپ قرآن کے سامنے بیٹھیں اور یہ آپ کے دل پر اثر کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پورا کنسنٹریشن قرآن پر ہو، اس وقت آپ کا دھیان کہیں اور نہ ہو، ساتھ ساتھ آپ میسیجنگ میں مصروف نہ ہو، ساتھ ساتھ آپ کامنٹس لکھنے میں مصروف نہ ہو۔ کیوں کامنٹس لکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، آپ سلام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، ایک دوسرے کو آپ لوگ سلام کرتی ہیں، بٹ جب ایک دفعہ لیکچر شروع ہو جاتا ہے then do try to focus on what you are listening، تاکہ آپ کا فوکس سارے کا سارا قرآن پر رہے۔ جتنا آپ قرآن کو غور سے سنتے ہیں، ہر کلاس کے اندر، میں نہیں مان سکتی ہوں کہ ایسا نہ ہو، ہر کلاس کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے that something touched your heart۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس وقت ہوتا ہے، وہ کس کے لیے کون سا جملہ ہوتا ہے، وہ کس کے لیے کون سا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کس وقت کون سی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، دس کین ویری فرام پرسن ٹو پرسن۔ لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، گڈ، الحمدللہ، وہ اس نے بنا دیا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، گڈ، وہ بھی اس نے ہمارے لیے کر دیا۔ قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دے دی، الحمدللہ، گڈ، یہ بھی اسی نے دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہاں تک آ پاتے۔ ناؤ واٹ؟ اب کیا ہے؟ اب قرآن کے سامنے بیٹھ بھی گئے ہیں، اب آپشن نہیں ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قرآن کے سائے میں سیکیور کروں، اپنی روح کو اس کلام کے ساتھ کنیکٹ کروں، اپنے آپ کو اس محنت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھاؤں کہ میں نے اپنے اعضاء کو قیامت کے دن اپنے خلاف گواہی دینے کی طرف نہیں لے کر جانا۔ انسان دنیا میں اتنا انڈلج ہوتا ہے کہ قرآن کھلے رہتے ہیں، کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، کان پر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا نبھانے کے طریقے ہمارے بالکل ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے چلتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی یہ والی حدیث بتائی تھی، امام نووی نے اس حدیث کے اوپر
بہت ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشنز دی ہیں. وہ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بر اور اسم کیا ہوتا ہے، مل بر والاسم، what about righteousness and sin، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ آپ اچھا اخلاق اڈاپٹ کر لیں. دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اڈاپٹ ناؤ اڈیز. ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، ہم وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لمبے لمبے جو ہے اذکار شروع کر دیتے ہیں، تسبیحات شروع کر دیتے ہیں. ویئر از دس گڈ کنڈکٹ؟ اچھا اخلاق کہاں گیا؟ جس کی زبان میں شائستگی نہیں ہے اس کی زبان سے کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. شاید آپ کسی انسان کا پیٹ نہ بھرتی ہوں، شاید آپ کسی انسان کو کپڑا نہ پہناتی ہوں، شاید آپ کسی انسان کے سر پر چھت دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، لیکن ایک میٹھا بول ان تمام صدقات سے بہتر ہے جن صدقات کے ساتھ انسان احسان جتاتا ہے. جسٹ ون لائن، کسی کے ساتھ محبت سے بات کر لینا is pretty enough for our salvation. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے البر حسن الخلق، righteousness is good conduct. And I will request to all of you، آپ میں سے جن جن کے والدین حیات ہیں، this is a tough thing. آپ کے والدین اور آپ کے شوہر کے والدین اگر وہ حیات ہیں یا ان میں سے کوئی حیات ہے تو سب سے زیادہ محبت سے، نرمی سے، شگفتگی سے ان سے بات کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض ذمہ داریاں ایسی دی ہیں جن کو کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، بعض ذمہ داریاں ایسی دی ہیں جن کو کرتے ہوئے اچھا بالکل نہیں لگتا، بٹ کیونکہ ذمہ داری ہے تو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں اصل نیکی اچھا اخلاق ہے. اور گناہ کیا ہے؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرَهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کو برا لگتا ہے، جو آپ کو بھاری محسوس کراتا ہے، جو آپ کو بے چین کر دیتا ہے، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرا گناہ پتہ نہ چلے. ہر وہ چیز گناہ ہے جس میں آپ چاہیں گے کہ اب یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. صحیح؟ ایک صحابی آتے ہیں وابس بن معبد ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی رسول اللہ کی محفل میں آئے، اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج کی گیدرنگ میں یہاں سے جاؤں نہیں جب تک میں رسول اللہ سے یہ نہ پوچھ لوں کہ مجھے ہر نیکی کی ڈیٹیل اور ہر گناہ کی ڈیٹیل بتا دیں. اب ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کے کنسرن کیا ہوتے تھے، صحابہ کا فوکس کیا ہوتا تھا، صحابہ کا کنسرن کس ڈائریکشن پر چلا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بس میرا دل کیا کہ آج میں بیٹھا رہوں اور جب تک نہیں جاؤں جب تک کہ میں آپ سے بس یہ نہ پوچھ لوں کہ کیا کیا چیزیں نیکی ہیں، کیا کیا چیزیں گناہ ہیں. اور یہ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کلاس جوائن کرنے کا بتا دیں جہاں مجھے پتہ چل جائے کہ میں زندگی میں جو جو کام کرنا چاہ رہی ہوں کون سے ٹھیک ہیں، کون سے خراب ہیں، کون سے مجھے اڈاپٹ کرنے چاہیے، کن سے مجھے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. تو ان صحابی کا بھی ایسے ہی دل کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے جا کے بیٹھے ہیں، ابھی انہوں نے رسول اللہ سے کچھ کہا نہیں تھا، صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول تھوڑا سا اپنے صحابہ کے ساتھ تھوڑا جو رش تھا وہ کم ہوا اور یہ رسول اللہ کو صرف دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادنو، ذرا قریب آ جائیں، قریب آ جاؤ میرے. وابس جو ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں قریب گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا پوچھنے آئے ہیں؟ وابس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کہا آپ یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ گناہ اور نیکی کے بارے میں سوال کریں. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا اس سے پہلے آپ ذرا یہاں غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں
جو سچویشن ہے، جس سچویشن میں وہ حدیث بیان کی گئی ہے، اس وقت کیا انسیڈنٹ ہوا، وہ اس حدیث کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پورے انسیڈنٹ کو نکال کر صرف حدیث دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ کمپلیٹ ایسنس نہیں مل پاتا ہے۔ دس از اے کمپلیٹ ایسنس، کیونکہ یہ صحابی چاہ رہے تھے کہ مجھے نیکی کی ساری ڈیٹیلز پتہ چل جائیں، ہر وہ کام جو گناہ ہوتا ہے مجھے ساری ڈیٹیل سے پتہ چل جائیں۔ اور جو جواب اللہ کے رسول نے دینا تھا وہ اتنا کنیکٹڈ تھا دل کی کیفیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز ہی ایسے کیا، کہا وابس کیا تم بتاؤ گے کہ تم کیا سوچ کر آئے ہو، کیا سوچ رہے ہو، یا کیا چاہتے ہو، یا میں بتاؤں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وابس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم کو نیکی اور گناہ کے بارے میں ڈیٹیل پتہ چل جائے؟ تو حضرت وابس جو تھے وہ کہتے ہیں جی ہاں، میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب تو بلا ہی لیا تھا، تو آپ نے وابس کی چیسٹ پر اپنی 3 انگلیاں رکھیں، انڈیکس فنگر، ٹال مین اینڈ دا رنگ مین، یہ 3 فنگرز، اور آپ نے اپنی ان 3 فنگر سے وابس کی چیسٹ پر ناک کیا۔ اب یہ تینوں فنگرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ فنگر، دا انڈیکس، دا ٹال مین اینڈ دا رنگ مین، آپ نے اپنی 3 فنگر سے وابس کے چیسٹ پر ناک کیا، اور آپ نے کہا یا وابس استفتی قلبک۔ ایک نریشن میں آتا ہے آپ نے کہا استفتی قلبک، اور ایک نریشن میں آتا ہے آپ نے کہا استفتی نفسک۔ اپنے دل سے پوچھو، اپنے نفس سے پوچھو، کنسلٹ یور ہارٹ، کنسلٹ یور سول۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ استفتی، سوال کرو، سیک دا فتویٰ آف یور سول، پوچھو اپنے روح سے، پوچھو اپنے نفس سے، پوچھو اپنے دل سے، یہ کیا کہتا ہے نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں۔ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات؟ اس لیے کہ دل ڈیفالٹ پوزیشن پر نیکی کے کنڈکٹ کو پہچانتا ہے، برائی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کب؟ not in every situation، یہ بھی سن لیں، not in every situation، this is conditional، this is not unconditional۔ ایک انسان جو کبیرہ گناہوں کی زندگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، and he is not ready to turn back، he is not ready to take a U-turn، in fact وہ justify کرتا ہے that whatever عمل I am doing it's not گناہ at all، کہتا ہے اسلام تو کہتا رہے، کہتا ہے دین اور شریعت تو کہتی رہے، میں نہیں مانتا، گناہ نہیں ہے، and he is an adult۔ اس انسان کے دل کے فتوے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے دل میں سے کس کی آواز آئے گی؟ سورۃ ناس تو ہم سب پڑھتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، وہ پھونکے مارنے والا جو دل کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ This is not the condition۔ بعض اوقات لوگ استفتی نفسک، استفتی قلبک والی حدیث کو ہر جگہ ڈیفائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں کیوری ہو، ask your heart، seek help from your soul، اپنے دل سے پوچھو، seek the fatwa of your soul۔ It's not like this، this is not unconditional، this is conditional۔ اس دل سے پوچھو۔ صحابی کا دل تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے ساتھ لگتا تھا، وہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو اپنے انجام سے راضی ہو گئے، ان کے دل کی بات تھی، وہ جن کے دل میں صرف اخلاص تھا، وہ جن کی روح زندہ تھی، وہ جو کانسٹنٹلی اپنی روح کو قرآن کا کلام دیتے رہتے تھے، فیول کرتے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے بلکہ اتباع کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کی بات ہے۔ ان سے کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتوا لو، یہ بتائے گا، اور تمہارا دل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وابس البر مطمئنت نفسک، نیکی وہ ہوتی ہے جو تمہارے نفس کو مطمئن کر دے، وطمئن علیہ القلب، وہ جو تمہارے دل کو سکون دے دے، وہ نیکی ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو میں بولنے جا رہی ہوں اس کو سننے کے بعد، آپ کا اپنی امی کے
چلیں، آپ کا اپنی ساس کے پاؤں دبانا نیکی ہے؟ آپ میرے سامنے نہیں ہیں ورنہ آپ سب مسکرا کر کہتی ہیں جی ہاں نیکی ہے. آپ کا اپنی امی کے یا اپنی ساس کے پاؤں دبانا نیکی ہے. نو سیکنڈ تھاٹ، نو سیکنڈ تھاٹ. لیکن کتنی عورتوں کا اپنی ساس کے پاؤں دبانے کا دل کرتا ہے؟ نیکی ہے، بٹ بیکاز ایکس وائی زیڈ اے بی سی میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ سوری آئی کانٹ ڈو دس. نیکی ہے. آپ قرآن کی کلاس سے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک نیکی کریں، اللہ آپ کی ایک دعا قبول کرے گا اور اللہ آپ کو نیکی کی توفیق دے دے گا. مزید آپ ایک نیکی کریں. آپ کہتی ہیں ایک ہی آپشن ہے، میری ساس کو بخار ہو رہا ہے، میں ان کے پاس کمرے میں جاتی ہوں، وہ آپ سے کہتی ہیں بیٹا ذرا میرے شولڈرز تو دبا دو، بیٹا ذرا میرے پاؤں تو دبا دو. آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بٹ آپ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنی ساس کے شولڈرز دباتی ہیں یا آپ ان کے پاؤں دباتے ہیں. اٹس اے نیکی. لیکن ہو سکتا ہے یہ کام کرتے ہوئے آپ کے دل کو اس وقت سکون نہ مل رہا ہو جس وقت آپ یہ نیکی کر رہی ہوں. بعض نیکیاں کڑوی ہوتی ہیں، بعض نیکیاں کھٹی ہوتی ہیں، بعض نیکیاں میٹھی ہوتی ہیں، بٹ ساری نیکیاں میٹھی نہیں ہوتی ہیں. آپ کا اور آپ کے گھر میں آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ بھائی کی غلطی تھی، لیکن آپ معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے بھائی سے کہتی ہیں چلو نا اوکے چھوڑ دو، کم آن لیٹس لیو اٹ. دل آپ کا دکھ میں تھا، غم میں تھا، لیکن آپ نے اللہ کی خاطر معاملے کو سنبھالنے کے لیے بھائی سے کہہ دیا چلو جسٹ لیو اٹ، چلو نا اٹس اوکے، چلو آئی ایم ڈوئنگ سوری ٹو یو. یہ مشکل نیکی ہے جو آپ نے کیا، اٹس ناٹ اے میٹھی نیکی. آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں بیکاز یو آر فری اینڈ یو ہیو دا کاؤنٹر، تو آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. دیٹس اے میٹھی نیکی، دیٹس دا سویٹسٹ رائچسنس جو آپ نے اڈاپٹ کر لی. لیکن نیکیاں ہر دفعہ میٹھی نہیں ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں البر مطمئنت نفسک واطمأن علیہ القلب. نیکی تو وہ ہوتی ہے جو تمہارے نفس کو مطمئن کر دے اور تمہارے روح کو ٹرانکولیٹی، قلب کو سکون عطا کرے. یہ اس دل کی بات ہے جو دل مومن کا دل ہے، مومن صادق کا دل ہے. یہ اس دل کی بات ہے جو اخلاص والا دل ہے. یہ اس دل کی بات ہے جو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو روح رہتی ہے مجھے اس کو قرآن سے نرش کرنا ہے. یہ اس دل کی بات ہے جس کی کانسٹنٹ فوڈ قرآن کے تھرو اس کی روح کو پہنچتی رہتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کے لیے کہا ہے استفتی قلبک. ایسا دل اس قابل ہوتا ہے جس کو ہر طرح کی نیکی کرتے ہوئے اطمینان نصیب ہو. ایسا دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دل پھر اپنے پوچھنے کے اوپر، سوال کے اوپر غلط مشورہ نہیں دیتا. ورنہ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو گناہ اپیل کرتے ہیں، جس کی روح مر چکی ہے، بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، ڈم ہے، بلائنڈ ہے، بول نہیں سکتی ہے، ایسے انسان نے اپنے دل سے پوچھا کہ میں ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہوں یا نہ ہوں، تو دل سے آواز کیا آئے گی؟ من شر الوسواس الخناس. وہ تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے، وہ تو یہی کہے گا اٹس اوکے، گو اہیڈ، اٹس اوکے، صدقہ کر دینا، رمضان میں زکوٰۃ دے دینا، کسی غریب کی چھت بنوا دینا تو اللہ معاف کر دے گا. ہی از غفور اینڈ رحیم، ہی از ویری جنرس. وہ تو تمہیں معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے بیکاز وہ ایک ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. جب یہ کانسیپٹ اس طرح سے آتا ہے تو اس دل سے پوچھنے کی بات نہیں ہوتی. تو مجھے امید ہے آج سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سچی گواہی دے، if we really want that spiritual witness that is required from a pure genuine heart، تو آپ اپنے دل کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والإثم، گناہ کیا ہے، ما حاک فی نفسک، وہ جو تمہارے روح میں ڈسٹربنس کریٹ کرتے. اگین اینڈ اگین میں بار بار اس سورت عادیات میں اس کانسیپٹ پر جا رہی ہوں، اس لیے کہ اگلا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وَتَرَدَّدَ فِي صَدْرِ، جو تمہاری سینے کو بے چین کر دے. یہ جو بے چینیاں اور یہ جو الجھنے، ایک ریسٹ لیسنس کانسٹنٹلی انسان کے اوپر رہتی ہے، اس چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے اس حدیث نے
کہ بعض اوقات ہم زندگی میں کچھ ایسے سائلنٹ سن کر رہے ہوتے ہیں. سائلنٹ سن ہو سکتا ہے بہت وائبرنٹ سن بھی ہوں، لیکن بعض اوقات ہم ایسے سائلنٹ سنس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہ لگ بھی نہیں رہے ہوتے یا ہم ان کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کا لائف سٹائل میں موجود رہنا ہمیں زندگی کے باقی ایسپیکٹس میں بے چین کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، پچھلی کلاس میں اس کانسیپٹ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے جو کہ قیامت کے ساتھ انٹیکٹ تھا، اور آج کی کلاس میں اسپرچل وٹنس کے انڈر اس کانسیپٹ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا قلب، آپ کی فطرت اس دنیا میں آپ کو ایک وٹنس کے طور پر دی گئی ہے. وٹنس کیا ہے؟ آپ اس دنیا میں موو کرنا شروع کریں. اگر اب تک کسی انسان کے کان پہ قرآن نہیں پڑا تھا، اب تک اس نے اچھائی کو اپیل کرتے ہوئے دل کو نہیں دیکھا تھا، the moment that human being will come in cross with the concept and with the connection of the Quran، اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ اس کے دل کو اس کلام کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیں گے. تو انسان کا دل انسان کا قلب اس کے لیے پھر ایک اسپرچل وٹنس بن جاتا ہے. تو دل کی سنیں کب؟ جب دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو. دل کی سنیں جب دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو. دل کی سنیں جب دل کو قرآن کی غذا مل رہی ہو. دل کی سنیں جب دل کو آپ نے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جوڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ اور ہر وہ ٹاپک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی ہم نے ٹاپکس اس آیت نمبر 7 کے انڈر کور کیے ہیں. اب 6 منٹ ہیں. وی ول بی انشاءاللہ اسٹارٹنگ آر آیا نمبر 8. تھوڑا سا انٹرنیٹ آگے پیچھے ہوا تھا، بٹ انشاءاللہ میں ایک دفعہ درود پڑھوں گی اور پھر میں آیا نمبر 8 پر آگے موو کر جاؤں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ العادیات آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ میں ہو اسی انسان کی طرف جا رہا ہے جس کے لیے کہا تھا کہ انسان قنوط کا شکار ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً انسان خیر کے لیے، خیر کی محبت میں شدید ہے. دس از سچ پروفاؤنڈ آیا جو ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں سوچنے پر مجبور ضرور کرتے ہیں. میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کی ڈیٹیل کو شروع کریں گے. بٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ انسان رب کی طرف سے جو اس کی رب کی عطا کردہ سپر بلیسنگ ہے، روح، اس سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی انڈلجنس سے باہر نہ آ جائے. انسان اصل میں اپنی اسپرچل وٹنس تک کیوں نہیں آ پاتا، اخلاص اڈاپٹ کیوں نہیں اچیو کر پاتا؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں انڈلج ہوتا ہے کمپلیٹلی. اس لیے یہاں پر آیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان خیر سے محبت کا معاملہ انٹینس رکھتا ہے. یہاں خیر میجورٹی اسکالرس کے نزدیک مال ہے، دنیا کی محبت. یقیناً اس کا مال سے محبت کا معاملہ انٹینس ہوتا ہے. یہ رف ٹرانسلیشن بنتا ہے آیت نمبر 8 سورۃ العادیات کا. His love for wealth is truly intense. اب اگر میں ایک ایکسپلینیشن صرف اس آیت کی آپ کے سامنے رکھ کر جاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ عربی لینگویج کے حساب سے اس آیت کا جو سٹرکچر ہے وہ کافی چینجڈ ہے. اور جب بھی قرآن میں کسی آیت کے جملے کے سٹرکچر کو ریگولر سٹرکچر سے بدلا گیا ہے تو وہاں آیت کا مفہوم بہت براڈ ہو گیا ہے.
وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. امام الشوکانی جن کی تفسیر آپ کو گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ ملتی ہے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 کا گرامیٹیکل سٹرکچر چینج کیا گیا. کیسے؟ اکارڈنگ ٹو ہم، جو عربی گرامر کے اصول ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا ریگولر سٹرکچر، اس کا ریگولر ایکسپیکٹڈ فارمیٹ ہونا چاہیے تھا. وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ الْحُبِّ لِلْخَيْرِ. یہ وہ پیٹرن ہے جس اصول کے مطابق آپ بات کرتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک بات بتاتی ہوں. دس از اے ریگولر اسٹرکچر آف دا سینٹینس. میں ایک بات بتاتی ہوں. اب اس جملے کو میں ایسے بولوں، میں ہوں بتاتی ایک بات، تو آپ کہیں گی کہ ایکسکیوز می، آپ نے اسٹرکچر بدل دیا ہے. ایسے نہیں بولتے اردو میں. اردو میں کہتے ہیں میں ایک بات بتاتی ہوں. تو جب میں کہوں گی اگر میں نے اسٹرکچر بدلا ہے تو میں کسی چیز پر ایمفسس چاہ رہی. تو جب بھی قرآن ایک ریگولر اسٹرکچر کو چینج کرتا ہے تو قرآن وہاں ایمفسس لانا چاہتا ہے. اور ایمفسس میں جو اوریجنل فارم تھا اس کو چینج کر دیا گیا. اوریجنل فارم کیا ایکسپیکٹڈ تھا؟ وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ الْحُبِّ لِلْخَيْرِ. This was expected sentence. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا، میں بتاتی ہوں، اگر اس طرح آتا تو اس جملے کا مطلب ہوتا یعنی انسان اپنی دولت کی محبت میں شدید ہے. یہ ترجمہ اس کا بنتا. بٹ اس طرح سینٹنس کنسٹرکشن نہیں ہے. آیت کو الگ میننگ دیے گئے ہیں، الگ لے آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب مفہوم بھی گہرا ہے. صحیح؟ صرف ایک لفظ پر فوکس کر کے جائیں. لی حب، لی حب میں کمبینیشن ہے لی پلس حب. دس لی از فار دا گرامیرینس، حرف جر بھی ہے اور اس کو حرف اجل بھی کہتے ہیں، عین جیم لام. حرف اجل اس حرف جر کو کہتے ہیں جو پرپس بتاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ میں نے انٹرنیٹ کلاس کے لیے اوپن کیا ہے، تو میں نے انٹرنیٹ اوپن کرنے کی وجہ بتا دی کہ میں نے کلاس کے لیے اوپن کیا ہے. آپ کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو یونیورسٹی فار اے ڈگری، تو آپ اپنے یونیورسٹی جانے کی ریزن بتاتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کیوں جا رہی ہوں. دیر از اے ریزن دیٹ وائی یو آر گوئنگ ٹو یونیورسٹی. تو یہ لی حرف جر جو کہ بلاغہ پرسپیکٹو میں اجل کے طور پر آتا ہے، یہ امپلائز فار پرپس. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دولت کے لیے اس کی محبت انٹینس. وَإِنَّهُ لِحُبٍّ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دولت کے لیے اس کی محبت انٹینس ہے. اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ وہ بہت انٹینس ہے محبت میں. اب آگے الخیر آیا ہے. اسپرچولی اسٹرانگلی عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے جو علم ہمارے کانوں سے اور ہماری آنکھوں سے ہمارے دل تک آ چکا ہے. اللہ ہمیں اسپرچولی اسٹرانگ بنائے، اسپرچولی اویکننگ عطا کرے، اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.